अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आज हम सूरा सबा से अपना लेसन शुरू करेंगे। सबा एक कौम का नाम है और ये यमन के इलाके की कौम थी। और यही जो कौम है ये बिखरी थी जब इनका बंध टूटा और ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर फिर ये बिखर गए सारे। और इन्हीं के दो कबाइल औस और खज़रज जाकर यहाँ आबाद हो गए थे यसरब में, जो कि फिर मदीना बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व लहुल हम्दु फ़िल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसका वो सब कुछ है जो आसमानों में है और ज़मीन में है और जो ज़मीन में है, और आखिरत में भी हम्द उसी के लिए है और वो निहायत हिकमत वाला बाखबर है। वो जानता है जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है और जो कुछ इससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, और वो निहायत रहम करने वाला बहुत बख्शने वाला है। और काफिरों ने कहा हम पर क़यामत नहीं आएगी। कह दीजिए क्यों नहीं, मेरे आलिमुल गैब रब की कसम बिलाशुबा वो तुम पर ज़रूर आएगी। आसमानों में और ज़मीन में ज़र्रा बराबर कोई चीज़ भी इससे छुपी नहीं रह सकती, और ज़र्रे से छोटी, यानी अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि तुम्हारी नज़र में ज़र्रा, जैसे एटम को ज़र्रा कहा जाता है, तो अल्लाह ताला ने हमें ये भी बता दिया कुरान में कि उससे भी छोटी चीज़ें हैं। और अब हमें पता चलता है, फिजिक्स के लॉज हमें बताते हैं कि एटम से भी छोटी चीजें हैं, एटम भी स्प्लिट हो जाता है। जर्रे से छोटी और बड़ी कोई चीज ऐसी नहीं जो वाज़े किताब यानी लौहे महफूज में दर्ज ना हो, ताकि अल्लाह उन लोगों को जजा दे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। वही लोग हैं जिनके लिए मगफिरत और बाइज्जत रोजी है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों में हमें आजिज करने की कोशिश की, यानी उनमें से मीम मेख निकाली, उसमें से गलतियां निकालने की कोशिशें की और लोगों के दिलों में डाउट्स और कन्फ्यूजन्स डाली, उन्हीं लोगों के लिए सख्त तरीन दर्दनाक अजाब है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया वो जानते हैं कि जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है वो बरहक है, और वो अल्लाह गालिब तारीफ वाले के रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। और काफिरों ने कहा क्या हम तुम्हें एक ऐसा शख्स बताएं जो तुम्हें ये खबर देता है कि जब तुम बिल्कुल ही पारा पारा कर दिए जाओगे तो बेशक तुम असर नौ पैदा किए जाओगे। हयात बादल मौत का अकीदा इनके जहनों में इतना बईद अज हकीकत था कि वो एक दूसरे को कहते थे कि इसको देखो ये ऐसी बातें करता है। अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्ना, क्या इसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है या इसे जुनून लाहक है? कतन नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो अजाब और दूर की गुमराही में पड़े हैं। क्या फिर उन्होंने अपने आगे और पीछे आसमानों ज़मीन की तरफ नहीं देखा? अगर हम चाहें तो उन्हें ज़मीन में धंसा दें या हम उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। बिलाशुबा इसमें हर रजू करने वाले बंदे के लिए ज़रूर एक निशानी है। और यकीनन हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से फजीलत अता की। हमने हुक्म दिया ए पहाड़ों इसके साथ तस्बीह दोहराओ, और ए परिंदों तुम भी, और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम, ये जो आयरन एज जिसको कहते हैं, वो दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना था। और दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत इंसाफ के साथ फैसले किया करते थे, और आप पर तमाम नेमतें आपको दी गई थी। यानी उस दौर में जो जो चीज़ भी नेमत कही जा सकती है वो भी आपको दी गई थी, और फिर आपको एक अच्छी आवाज़ भी दी गई थी, और आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा अल्लाह ताला ने बेटा भी अता फरमाया। फिर लोहे की ज़रा बनाने का फ़न अल्लाह ताला ने आपको सिखाया, आपके दिल पर इल्का किया, और दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहा नरम कर दिया गया था। इसका एक माना तो ये है कि लोहा निकलता ही मोल्टन था,
اور یا یہ ہے کہ بڑی آسانی سے داؤد علیہ السلام اس کو نرم کر لیا کرتے تھے اور اس سے زریں بنا لیا کرتے تھے کہ تو کامل کشادہ زریں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھ، اور تم سب نیک عمل کرو، تم جو کرتے ہو بلا شبہ اسے میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ یعنی چاہے کتنی بھی ترقی کر لو، لوہے کی زرہ بنانا جو ہے یہ بڑی ترقی یافتہ کام اس وقت بھی تھا، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اقوام لوہے کو استعمال کر لیتی ہیں اپنے فائدے کے لیے اور اسلحہ بنا لیتی ہیں، اس سے ترقی کر لیتی ہیں، اس سے وہی اقوام جو ہیں وہ دنیا میں آج بھی اوپر ہیں، وہی آج بھی سپر پاورز ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو بھی اسلحہ بنانے کا یہ فن سکھایا گیا، اور ساتھ فرمایا گیا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اتنی زیادہ طاقت حاصل کر لینے کے بعد کہ لوہا تمہارے ہاتھ میں نرم ہے، تم لوہے سے اسلحے کی چیزیں بنا سکتے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دنیا میں خون بہانا شروع کر دو ناحق اور تم وہاں کے فرعون بن جاؤ۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرتے رہنا، انی بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کی مسافت تھا اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور کچھ جن اس کے تابع کر دیے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے خوب بھڑکتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ سلیمان جو چاہتا جن اس کے لیے وہی بناتے تھے، مثلاً عالی شان عمارتیں اور تصویریں اور حوضوں جیسے بڑے بڑے لگن اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پر اتنی نعمتیں تمام کی ہیں کہ باپ کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا، بیٹے کے ہاتھ میں تانبا نرم ہے، اور جنات تابع ہیں، اور ایسی طاقت دی گئی ہے کہ جو ہوائیں بھی تابع ہیں، ہوائیں بھی مرضی سے چلتی ہیں، جدھر وہ جانا چاہتے تھے ادھر ہی ہواؤں کا رخ ہو جاتا تھا، تو تمہیں شکرانے کے طور پر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے بھی سلیمان کی موت کی اطلاع نہ دی، اور وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گر پڑا، یعنی سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تو جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس رسوا کن مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات مستقبل کی خبریں نہیں جانتے، اور اگر وہ بتائیں یا کوئی یہ کلیم بھی کرے کہ میرے پاس جنات ہیں جو مجھے غیب کی خبریں بتاتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، سلیمان علیہ السلام محل سے ان کو دیکھتے رہتے تھے، اور وہیں اسی لاٹھی پہ ٹیک لگائے لگائے ان کی موت واقع ہو گئی، اور وہ ادھر ہی کھڑے کے کھڑے رہے۔ اللہ عالم کہ وہ کتنی مدت کھڑے رہے کہ دیمک کے جو کیڑا ہے وہ ان کو چاٹتا رہا ان کے عصا کو، اور پھر وہ عصا جو ہے وہ کھوکھلا ہوا تو سلیمان علیہ السلام گرے، تو جنوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کی میت تھی جس سے ہم ڈر کے اتنا کام بھی کرتے چلے جا رہے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ سبا قوم کے لیے ان کی بستی میں یقیناً ایک عظیم نشانی تھی۔ دائیں اور بائیں طرف 2 باغ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ کر شہر میں آتا، اور ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان ڈیم بنا لیے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ باغات لگا دیے تھے، جس سے پانی کا رخ جو ہے وہ باغات کی طرف ہو جاتا تھا، اور قدرتی طور پر باغات سیراب ہوتے رہتے تھے۔ انہی باغات کو دائیں بائیں 2 باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم نے کہا تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اور یہ پاکیزہ شہر ہے اور رب ہے بڑا بخشنے والا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سبا کی قوم پر اتنی نعمتیں، اور ہر ایک کے بعد اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے اپنے بندوں سے کہ شکر ادا کرو۔ پھر انہوں نے جب ہدایت سے منہ موڑا تو ہم نے ان پر بند یعنی ڈیم کا سیلاب بھیج دیا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا، اور ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں ہم نے انہیں 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ پھل بکثرت جھاؤ اور کچھ بیریوں والے تھے، یعنی جھاڑ جھنکار اگنے لگا اور کچھ بیریاں اور کچھ بدمزہ سے پھل اگنے لگے جب سیلاب آیا، اور وہ سارے کی ساری جو ہریالی اور سارے کی ساری جو پراسپیرٹی تھی وہ
ختم ہو گئی۔ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، یعنی ناشکری کرنے کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور ہم نے ان یعنی اہل سبا کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، کئی بستیاں باہم متصل سر راہ آباد کر رکھی تھیں، یعنی وہ اتنی ایک پراسپیرٹی والی ایک وہ جگہ تھی ساری کہ کوئی علاقہ ویران تو آتے ہی نہیں تھا، اور اسی کی وجہ سے اتنی سیکیورٹی بھی تھی، جرائم بھی نہیں ہوتے تھے، اور ہم نے چلنے آنے جانے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں۔ ہم نے کہا تم ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے سفر کرو، پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوریاں پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا ڈالا اور مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا کلمہ یا ان کے منہ سے نکلا ہے یا انہوں نے کچھ ایسا ایکٹ بیہیو کیا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو ان سے یہ نعمت چھن گئی۔ کبھی بھی غصے اور تکلیف میں آ کر ایسا کوئی کلمہ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے کہ جو ہماری نعمتوں کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ کبھی کسی انسان کی ایسی ناقدری نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے زندگی سے ہی نکل جائے۔ اور ابلیس نے ان کے متعلق اپنا خیال یقیناً سچ کر دکھایا، چنانچہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سبھی نے اس کا اتباع کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان نے نہ تو ان پر تلوار لہرائی اور نہ لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا اور ان کو آرزوئیں دلائیں تو وہ دھوکے میں پڑ گئے، اور اس نے جو گمان کیا تھا تو اس کا وار ان پر چل گیا۔ جب شیطان کسی انسان کے اوپر آتا ہے نا تو تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کو دفع کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ شیطان مجھ پر غالب آ گیا، اس سے شیطان اور خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں انسان کے اوپر غالب آ گیا۔ آپ اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا کریں، اعوذ باللہ کی ایک پھونک ہی اس کو دفع کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کا یعنی ابلیس کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم اسے جان لیں۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان میں سے جو آخرت کے متعلق شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کیا تھا، وہ آسمانوں اور زمینوں میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہی ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور اس کے ہاں صرف اس شخص کی سفارش نفع دے گی جسے اللہ اجازت دے گا، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو باہم کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق سچ کہا اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ کہہ دیجئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی، اور بلا شبہ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ دونوں گروہ اکٹھے تو نہیں ہو سکتے نا کہ دونوں ہی ٹھیک ہوں۔ Only one of us is right۔ کہہ دیجئے جو ہم نے جرم کیا تو تم سے اس کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہم سے اس کی بابت پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے بہتر فیصلہ کرنے والا، خوب جاننے والا۔ کہہ دیجئے تم مجھے وہ معبود دکھاؤ جنہیں تم نے شریک ٹھہرا کر اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے ہر گورے کالے کافر مومن سب کے لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو تمام انسانیت تک پہنچانے کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر، جو آپ کی امت اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس پر لگایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت ہیں، رحمت کا باعث ہیں، آپ کی تعلیمات رحمت ہیں،
آپ رحمتُ للعالمین ہیں، ہم سورہ الانبیاء میں پڑھ آئے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو لوگوں کے دلوں سے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی اگر اسلام فوبیا یا کسی قسم کے بھی کوئی اشکال ہیں وہ نکل جائیں گے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درست سیرت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور عملاً ہمارے اندر سے وہ ریفلیکٹ کریں گے تو بات بنے گی۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے کی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، تو جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب۔ سبحان اللہ، کتنی باعث حسرت بات ہوگی۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے نہیں بلکہ تمہاری رات اور دن کی چالوں ہی نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں۔ آپس میں لڑ رہے ہوں گے اب یہ لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کی خاطر جو ہے وہ اپنی جانیں کھپائی ہوں گی، وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوں گے، الزام دے رہے ہوں گے تم نے مجھے گمراہ کیا، تم نے مجھے غلط بات بتائی، اور وہ سب دل میں ندامت چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ کتنا حسرت والا یہ وقت ہوگا، انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ مکہ کے بھی جو خوشحال لوگ تھے زیادہ وہی آپ کو ایذائیں پہنچا رہے تھے اور وہی ایمان نہیں لا رہے تھے، اور زیادہ تر ہر دور کے خوشحال لوگ ہی پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں کیونکہ ان کی سٹیکس زیادہ ہائی ہوتی ہیں سوسائٹی میں۔ ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ چودراہٹ بھی ہماری ختم ہونی ہے، زکوٰۃ بھی ہمیں دینی پڑنی ہے، اور غریبوں کے برابر بیٹھ کر ہمیں بھی بات سننی پڑنی ہے، تو لہٰذا سب سے زیادہ وہی پیچھے ہٹتے ہیں۔ غریب اور نادار قسم کے لوگ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ تو خوشحال لوگوں نے یہی کہا بلا شبہ جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ بعض اوقات انسانوں کو جب بہت زیادہ نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں تو وہ اس خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آگے بھی اگر کوئی زندگی ہے تو پھر وہ بھی ہمارے لیے ہے اور کس کے لیے ہونی ہے۔ یہ اتنے ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بادشاہ تو نہیں نہ بنا دے گا۔ آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں درجے میں ہمارے قریب کر دیں، مگر مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا 2 گنا بدلہ ہے اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا کچھ نہیں رکھتے۔ اس دنیا میں بھی جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ واپسی دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں، اور آخرت کا بدلہ تو پھر ایسا ہے کہ کسی انسان کو وہ امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ اس کو اخلاص سے کوئی کی ہوئی نیکی کا کتنا کتنا بدلہ ملنا ہے۔
اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ بدلے دیتے ہیں اس دنیا میں بھی رزق خرچ کرنے والوں کو. ان کے پاس باقی رزق ہوتا ہے اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے ان کے صدقہ و خیرات کی وجہ سے ان کی نسلوں کے اندر بھی خیر باقی رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ خرچ کرو، بے شک تم پر خرچ کیا جائے گا. اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا تو فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ان کے ماں سوا ہمارا کارساز ہے، یعنی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. چنانچہ کہا جائے گا، آج تمہارا کوئی بھی کسی کے لیے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اور ہم ان ظالموں یعنی مشرکوں سے کہیں گے، اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہ ایسا آدمی ہی تو ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں، یہ قرآن گھڑا ہوا جھوٹ ہی تو ہے. اور جب ان کافر لوگوں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہا، یہ تو کھلا جادو ہے، اور ہم نے ان کفار کو کوئی کتاب نہیں دی کہ وہ اسے پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، جبکہ یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا. مادی دنیاوی ترقی پر اگر ان کو زوم ہے اہل مکہ کو، جو ارد گرد کے قبائل ان کے خوشامد حربت کرتے تھے کیونکہ ان کے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے کعبہ کے اندر، یا ان کے پاس ٹریڈ بہت جگہوں سے آتی تھی، یمن سے بھی اور سیریا سے بھی، اور یہ درمیان میں تھا، بڑا کاسموپولیٹن یہ شہر تھا. یہ 10واں حصہ بھی نہیں ہے اس ترقی کا جو پچھلی اقوام کی تھی. تو ان کو دیکھو، پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب. تو تم لوگ کیا چیز ہو؟ کہہ دیجئے، بس میں تو تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر تم غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی میں کوئی دیوانگی کی بات نہیں ہے، وہ تو صرف تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے. آپ کہہ دیجئے، میں نے تم سے کوئی صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارے لیے ہے، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور وہ ہر شے پر شاہد ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب ہی پیغمبر پر حق بات القا کرتا ہے اور وہ غیب کو خوب جانتا ہے. قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھرے گا، باطل بہت کمزور ہے. کہہ دیجئے اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بلا شبہ میرے بہکنے کا وبال مجھی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا نہایت قریب ہے. اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ بھاگ کر بچ نہ سکیں گے، اور وہ قریب ہی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم اب اس پر ایمان لائے ہیں، اور ان کے لیے اتنی دور کی جگہ سے ایمان کا حصول کہاں ممکن ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، تناوش کے معنی ہے پکڑنا، یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، ایمان کو اب وہ کیسے پکڑ سکتے ہیں جبکہ دنیا میں وہ اس سے کتراتے رہے ہیں. آخرت میں تو صرف بدلے ہیں، آخرت عمل کی جگہ نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے، دارالعمل تو یہ دنیا ہے. جس نے اس دنیا میں ایمان حاصل نہ کیا آخرت میں نہیں حاصل کر سکے گا چاہے کتنی خواہش کرے. حالانکہ اس سے پہلے دنیا میں وہ اس کے منکر تھے اور دور کی جگہ سے بن دیکھے ہی تیر تکے پھینکتے رہتے تھے، اور ان کی چاہتوں کے درمیان آڑ حائل کر دی جائے گی، یعنی اس وقت جو ان کی ایک ایمان لانے کی چاہت ہے نا، اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ حائل کر دی جائے گی، جیسے اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا. انہم کانوا فی شک مریب، بلا شبہ وہ تردد میں ڈالنے والے شک میں تھے. سورہ فاطر بہت خوبصورت سورہ ہے قرآن مجید کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا،
جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے اپنی مخلوق میں زیادہ کرتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جس سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ فرشتوں کی ساخت میں پر ہیں اور یہ بڑے مضبوط پر ہوتے ہیں۔ زمزم کا کنواں جو ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فرشتے نے اپنے پر کو زمین میں گاڑ کر کھود دیا تھا اور اس سے پانی ابل پڑا تھا۔ اور انہی جو 600 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام پر، انہی پر انہوں نے اٹھا کر قوم لوط کی بستیوں کو آسمان تک لے جا کر تو الٹا پٹخا تھا۔ تو یہ فرشتوں کی ساخت ہے۔ فرشتے اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دے رکھا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ہم ایک طرز کے فرشتوں کا یہاں پہ ذکر ضرور کریں گے اور وہ ہیں ملائکۃ السیارہ، جو کہ ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور جب وہ ان کو مل جاتی ہیں تو وہ ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ان کے دلوں پر ایک سکینت طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہتے ہیں فرشتوں سے، اور وہ جو خبر ہے وہ پوری اوپر 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 پہنچتی پہنچتی آسمان دنیا، پھر اس سے اوپر اس سے اوپر اس سے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ تک جو حاملین عرش فرشتے ہیں جو مقرب ہیں ان تک، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کس بات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کوئی کس لیے اکٹھا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں شخص تو اس میں یوں ہی آ گیا تھا، گزرتا گزرتا کھڑا ہو گیا تھا کہ دیکھوں تو صحیح یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی مجالس ہیں کہ جن میں آنے والا یوں ہی آنے والا بھی نامراد نہیں جاتا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان ایسے ہی فرشتوں کی مائیت نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہ جو آن لائن مجلس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں سے بھی سن رہے ہیں، ہم سب کو ایک مجلس قرار دے کر ملائکۃ السیارہ سے گھیر دے اس کو، آمین۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی اسے بھیجنے والا یعنی کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کسی چیز کے اوپر ہمیں نثار نہیں کر سکتے سوائے اللہ کی ہستی کے۔ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے دشمن ہی جانو، بس وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والے ہو جائیں۔ شیطان تو خود جہنم میں جانے والا ہے، اور وہ انسان کی سوچ کو صرف اس لیے بگاڑتا ہے کہ تاکہ اس کے عمل میں بگاڑ آئے، اور جب عمل میں بگاڑ آئے گا تو وہ شیطان ہی کے ساتھ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا وہ انسان۔ تو شیطان کے پھیر میں نہیں آنا، یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ آپ اس رمضان کے بعد صحیح بخاری کتاب الایمان ضرور پڑھ لیجئے، اور اگر کسی استاد سے پڑھ لیں، کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لیا جائے اور اس میں آپ کتاب الایمان پڑھ لیں، چاہے آپ کسی طریقے سے بھی پڑھیں، تو آپ ضرور اس میں اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایمان کے تقاضے کیا کیا ہیں، وہ کون کون سے نیک عمل ہیں کہ جو اگر کیے جائیں تو انسان کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمل بالجوارح بہت ضروری ہے ایمان میں، کہ آپ اپنے دل سے تصدیق کریں، پھر آپ اپنی زبان سے اقرار کریں، اور پھر آپ کا جسم، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے کان، سارے آپ کے اعضاء جو ہیں وہ ایسے اعمال کریں کہ جو اس عمل کی اور جو اس ایمان کی تصدیق کرتا ہو۔ تو پتہ تو چلنا چاہیے نا، مثلا سلام کو عام کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، تہجد پڑھنا، پھر اسی طرح سے بہت سے اور
جو ہیں اعمال وہ ہمیں بتائے گئے ہیں کتاب الایمان، حدیث کی کتابوں کی جو ایک پوری ایک چیپٹر ہوتا ہے، تو اس کو ضرور پڑھ لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر، مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا دیکھتا ہے، ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، عزت ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانے میں ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ پاکیزہ کلمات یعنی ہماری نمازیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، ہماری تسبیحات، ہمارا درود پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ پاکیزہ کلمات ہیں جو ہماری زبان سے اٹر ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ تک پہنچتے کیسے ہیں؟ عمل صالح وہ برتن ہے جو ان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ آپ کی تسبیحات کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان غیبت بھی کر رہی ہے، آپ کی زبان گالی بھی دے رہی ہے، آپ کے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے قطع رحمی بھی کر رکھی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ مدتوں سے ناراض بھی ہیں، بات چیت ہی نہیں ہے، بول چال نہیں ہے، سلام دعا نہیں ہے، تو عمل صالح والا برتن جو ہے وہ تو پھر آپ کا کوئی نہ ہوا، تو پھر آپ کے جو پاکیزہ کلمات ہیں وہ اوپر نہیں چڑھیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال جو ہے وہ اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے ہر انسان کو بخش دیا جاتا ہے، ان کی رجسٹر کر لیے جاتے ہیں ان کے جو اعمال ہیں، سوائے ان دو لوگوں کے کہ جو 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اعمال ادھر ہی پڑے رہنے دو، زمین پر ہی پڑے رہنے دو، دیکھتے ہیں کہ یہ آئندہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی اصلاح احوال کریں گے یعنی نیک عمل کریں گے تو ان کا عمل اوپر اٹھے گا۔ تو لہٰذا عمل صالح پاکیزہ کلمات کو اوپر اٹھاتا ہے۔ بعض اوقات ہم وظائف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وظائف تو کرتے ہیں، لمبی لمبی تسبیحات کرتے ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ جو ایک مین فرض عمل صالح ہے وہ ہم کرتے ہی نہیں، تو پھر وہ وظائف تو قبول نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہی لوگوں کی چال برباد ہو کے رہے گی۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے تو وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ بلا شبہ یہ بات اللہ پر نہایت آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، اور دو دریا برابر نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے گلوب کی انفارمیشن لا کے، زمین کی گہرائیوں کی انفارمیشنز لا کے، گیلیکسیز کی انفارمیشن لا کے اپنے نبی کو اس مکہ کی چھوٹی سی بستی میں اس ایک الٹریٹ اپنے پیارے نبی کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس قرآن نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بننا تھا۔ اور دو دریا برابر نہیں، یہ ایک میٹھا، خوب میٹھا، پینے میں خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ بہ رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں ان کے بیریئر ہوتا ہے، اور یہ ملتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے، اور ہر ایک میں تم تازہ گوشت مچھلی کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو۔ آپ دیکھیے بہت سخت کھاری جو سمندر ہے اس میں سے بھی پرلز نکل آتے ہیں، ان کو زنگ نہیں لگا ہوا ہوتا،
اسی کے اندر رہنے والی مچھلی اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو وہ کوئی نمکین تو نہیں ہوتی کہ وہ کڑوی زہر ہوئی ہوئی ہو کہ آپ کہیں کہ اس کا تو سمندر کا نمک جو ہے وہ سارا اس کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ اللہ کی کیسی کیسی قدرتیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کوئی دو انسان بھی برابر نہیں ہوتے، ہر انسان کا پرسنالٹی فرق ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو بہت خوشگوار لوگ لگتے ہیں، کچھ ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور لیکن خیر دونوں میں ہو سکتی ہے، دونوں میں ہی خیر ہو سکتی ہے، اور لوگوں کے خیر کے پہلوؤں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ایسے انسان کو جس کو کہ آپ بظاہر کڑوا یا کھاری سمجھتے ہیں، اس انسان سے بھی آپ کو خیر ملے گی آپ کے حسن ظن کی وجہ سے۔ اور آپ دریا میں کشتیاں دیکھیں گے پانی کو پھاڑ کر چلنے والی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں بھی کوئی اندھیرے ہیں، کوئی ویرانیاں ہیں، کوئی محرومیاں ہیں، وہ اتنے سٹل طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور آہستگی کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ دن کو رات میں پروتا ہوا نکالتا ہے، اچانک کچھ نہیں ہوتا۔ شارٹ کٹس کوئی نہیں ہے کہ اس وقت میں چاہوں کہ رات ہو جائے تو اچانک رات ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہماری زندگیاں چلتی ہیں، غیر محسوس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے لیے کیسی کیسی پلاننگ ہو رہی ہے۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی باریک جھلی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی غلط فہمی ہے پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارنا۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور کوئی آپ کو خوب باخبر اللہ کی مانند خبر نہیں دے گا۔ اتنے کھلے حقائق آپ دیکھیں، کائنات کی نشانیاں، کیا سمندر، کیا کشتیاں، رات اور دن کا آنا جانا، پھر اسی طرح سے بے شمار آیات کونیہ پیچھے جو ہم سورہ روم میں پڑھ کے آئے ہیں، تمہارا رنگ، تمہاری لینگویجز، تمہاری سلیپ، کیا کیا کچھ تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری خبریں اللہ کے سوا کوئی اور دے سکتا تھا؟ اور اسی طرح سے قیامت کے دن کے انجام کے بارے میں بھی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ کتنا کھول کے بتا دیا گیا ہے کہ جو آج شرک کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے کس درجے کے بیزار ہوں گے۔ اے لوگو، تم ہی سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بالکل بے نیاز قابل تعریف ہے، اور یہ اتنا شکر ہے کہ ہم محتاج ہیں اور ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، اور ہیں بھی صرف اسی کے محتاج۔ جس کے پاس سب کچھ ہو اس کا محتاج ہونا کتنے آنر کی بات ہے، اور کتنے مزے کی بات ہے، اور وہ ہو بھی سخی، اور وہ دیتا ہو، اور وہ اللہ ہے۔ ہمارے لیے آنر ہے اللہ کا فقیر ہونا، اللہ کا محتاج ہونا۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، فنا کر دے، اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں۔ فزیکلی سب کو ہٹا کے نئے لوگ لے آئے، یہ بھی مشکل نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایلیمینیٹ کرتا رہے کچھ لوگوں کو، ہٹا کر کسی کو اقتدار سے ہٹایا، کسی کو عزت سے ذلت میں ڈالا، کسی کو معزول کیا اور دوسروں کو لایا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ کافر کو مسلمان کیا، اس کے تھرو اسلام کی خدمت کروائی، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے، کتنا بے یار و مددگاری کا، کتنا لاچاری کا، بے سر و سامانی کا وہ عالم ہوگا۔ بس آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہو گیا تو وہ اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ جس طرح قبر میں پڑے ہوئے مردے نہیں سنتے، اسی طرح سے جن لوگوں کے مینٹل بلاکس ہیں وہ بھی نہیں سنتے آپ کی بات کو۔ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی تو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہوئے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا تھا۔ پھر دیکھو میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو سنگ مرمر ہے کتنے رنگوں میں آتا ہے، یہ کتنے نیچرل رنگ ہیں اس کے بے شمار، اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ پہاڑ ہے اصل میں۔ یہ ماربل جو ہے یہ پہاڑوں سے آتا ہے، کسی کا کوئی رنگ، کسی کا کوئی رنگ۔ پھر گرینائٹ کے کتنے رنگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں سے بھی ایسے ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں۔ بس اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا بھی عالم ہے نا تو وہ یہ سب کچھ جان کے کہ کیسے پہاڑوں کے رنگ یہ اتنے چینج کیوں ہیں، کہیں کوئی رنگ اور کوئی رنگ کیوں ہے، اور اسی طرح سے یہ مختلف یہ جو ورائٹی ہے دنیا میں چوپایوں کی اور پھلوں کی اور یہ سب کچھ یہ کیسے ہے، اگر کوئی ان علوم کا بھی ماہر عالم ہوگا اور وہ بغیر کسی تعصب کے اسٹڈی کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان جائے گا اور وہ بھی اللہ سے ڈرے گا۔ اور دین میں بھی علماء تو وہی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دین بھی اگر دکانداری بن جائے تو پھر وہ اللہ کا ڈر تو بیچ میں سے نکل جاتا ہے۔ عالم وہی ہے کہ جو دین کا علم جانتا ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ حقیقی عالم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور پھر اللہ سے ڈرتا ہے، اور اصل علم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت پیدا کرے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم خشیت کا نام ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو جتنا عالم ہوتا جاتا ہے وہ اتنا خاموش ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا چپ رہنے لگ جاتا ہے۔ the more you know the more you don't know والی بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور میرے حق میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں ڈروں اللہ سے اور میں چپ رہوں۔ مسروق کہتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عمل پر خود پسندی اور غرور ظاہر کرے۔ سبحان اللہ، اللہ بچائے، اور اللہ ایسی جگہوں پر ہائی لائٹ ہونے سے بچائے، لائم لائٹ میں آنے سے بچائے کہ جن جگہوں پر بعد میں انسان کے اندر خود پسندی اور غرور آنا ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ ان جگہوں پر دین کا بھی اگر کام ہے تو وہ نہ کیا جائے، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا جائے۔ وہ ہوتے ہیں علماء۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو علم کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ وقار کے ساتھ اللہ کی نعمت اور خشیت کو اپنائے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اس میں اپنا جائزہ لے کہ کیا ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو آپ بھی علم والے ہیں۔ بلا شبہ اللہ بہت غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ کوئی انویسٹمنٹ دنیا میں ایک بھی کوئی انسان نشاندہی نہیں کر سکتا کہ جس میں کبھی بھی نقصان نہ ہونا ہو، گارنٹی، جس میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے اور ساتھ ساتھ 100 گنا فائدہ ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔
تو پھر تجارت تو وہی کرنی چاہیے نا. ہم دنیاوی لحاظ سے کون سی تجارت کریں گے جو اس کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہو، جو شور شارٹ ہو. کبھی بھی ہم قریب بھی نہیں جائیں گے رسکی تجارت کے، رسکی انویسٹمنٹس کے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجارت بتا رہے ہیں، اللہ کے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرو. تو یہ ایسی تجارت ہے کہ جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، ملے گا ہی ملے گا اور خوب خوب ملے گا. یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو پڑھ کر صحابہ کرام اپنا پورا پورا قافلہ صدقہ کر دیا کرتے تھے. 100 اونٹ لدے ہوئے غلے کے وہیں پر کھول دیے جاتے تھے، کیا اور آ کے لے جاؤ، مجھے نہیں بیچنا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہود نے چاہا کہ آپ کا سارا غلہ خرید لیں اور اس کے بعد پھر ہم مہنگے داموں بیچتے رہیں گے خود ہی. انہوں نے کہا میں بیچ چکا، تم مجھے کتنا پروفٹ دو گے، مجھے تو 700 گنا ملا ہے. اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون انویسٹر ہے جس نے 700 گنا دے دیا عثمان رضی اللہ عنہ کو. تو انہوں نے اس کے بورے کھول دیے، ان کے منہ کھول دیے اور لوگوں سے کہا اور آ کے لے جاؤ اللہ سارا. جس کو یقین ہو وہ سوچ میں نہیں پڑتا تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے. بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی وہ حق ہے، جبکہ وہ ان کتب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں. بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں خوب دیکھنے والا ہے. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا وارث بنایا ہے. پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. جب امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث بن گئی کتاب کی تو پھر 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو گئی. ایک کیٹیگری وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں میانہ رو ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. یہی بہت بڑا فضل ہے. کچھ تو ہیں کہ جو گنہگار ہیں، ایمان ہے لیکن گنہگار ہیں. اسی طرح سے کچھ ہیں جو درمیانے ہیں، رخصتیں لے لیتے ہیں اور فرائض کے لیول پہ زندہ رہ لیتے ہیں. اور کچھ ہیں تیسری کیٹیگری، سابقم بالخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرنے والے، نیکی میں تعاون کرنے والے، نیکی کی اپرچونٹی کے ضائع ہونے پر افسوس کرنے والے. ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں ان کے لیے جن میں وہ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اور وہ کہیں گے وقالو الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا خوب قدردان ہے. اور حزن سے مراد، ابن عباس کہتے ہیں مومن کو جہنم میں گرنے کا غم ہوتا ہے. قتادہ کہتے ہیں مومن کو موت کا غم ہوتا ہے. ہم کچھ بھی کریں موت کا ڈر اور غم لگا رہتا ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ غم اس بات کا کہ یہ نہیں پتا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ جو غم کی کیفیت تھی نا آخرت کے حوالے سے، کیونکہ مومن کا غم آخرت ہوتا ہے. مومن کا غم اس کی دنیا نہیں ہوتی کہ دنیا میں یہ ملا یہ نہ ملا اور وہ اسی میں پڑا رہے، اس کے افسوس ہی نہ جائیں، اس کے پچھتاوے ہی نہ جائیں کسی چیز کے ہاتھ سے نکلنے کے، اور آخرت یاد ہی نہ ہو. جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے ایک اور جو مفسر ہیں اکرمہ، وہ کہتے ہیں کہ جو غم ہے نا اہل ایمان کو، یہ گناہوں اور برائیوں کا غم اور نیکیوں کے ضائع ہونے کا غم. ہم اپنے آپ کو اس کرائٹیریا پہ رکھ کے دیکھیں نا ذرا. ہم گناہ کرتے ہیں، ایک لیول ہوتا ہے ہمیں گلٹ ہو، ہم توبہ کریں، ہم کہیں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور ہم ویسے کے ویسے ہو جائیں دوبارہ، ہمیں غم ہو ہی نہ، اور نیکیوں کے ضائع ہونے کا خوف بھی ہو، اور اگر کوئی نیکی مس ہو جائے تو اس کا غم بھی ہو. اور اگر یہ غم ہم دنیا میں کریں نا تو ہم جنت میں غموں سے آزاد ہو جائیں گے. لہٰذا مومن بہت الرٹ، بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزارتا ہے. جہنمیوں کا حال اس کے برعکس کیا ہوگا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جہنمی جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، وہ 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا، اور 40 سال بعد کہے گا تم ادھر ہی رہنے والے ہو.
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان کو جواب نہ دے گا اور وہ مایوس ہو جائیں گے۔ یہ ہے غم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان سے اس جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ وہ اس جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب تو ہمیں اس سے نکال، ہم اب نیک عمل کریں گے، نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی ہی میں زیادہ کرتا ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، بھلا بتاؤ تو اپنے جن شریکوں یعنی معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے محض پرفریب وعدے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی نہیں تھام سکے گا۔ بلا شبہ وہ بڑا حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ بردبار ہے اللہ، سہ جاتا ہے اللہ ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ہمارے تنہائیوں کے گناہ سہ جاتا ہے اور ہمیں ایکسپوز نہیں کرتا۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس کی آمد نے ان کو حق سے نفرت ہی میں زیادہ کیا۔ زمین میں تکبر کرنے اور بری چال کی وجہ سے، اور بری چال اس کے چلنے والے ہی کو گھیرتی ہے، پھر وہ پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے طریقے کا انتظار ہی تو کرتے ہیں، چنانچہ آپ اللہ کا طریقہ بدلتا ہرگز نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کا طریقہ ٹلتا ہرگز نہ پائیں گے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں عاجز کر دے۔ بلا شبہ وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو وہ اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔ یہ جو ہم اتنے پارسا اور باعزت بنے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آج یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے ہر ایک کو پکڑنا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا ہے، تو پھر ایک جاندار بھی زندہ نہ چھٹے۔ لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ انہیں سزا دے گا۔ مقررہ وقت آنے سے پہلے انسان توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ سورہ یاسین مکی دور کی سورہ ہے، بہت پروفاؤنڈ، توحید اور آخرت کا بہت پیغام لیے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یہ جو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے اور انکار کرتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں اور آپ کو مزید شرف اور فضیلت عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، اور آپ راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن نہایت غالب، خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں۔ بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا ہے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے۔ یہ جو قبول نہ کرنا اور مینٹل بلاکس بنا لینا، یہ وہ دیواریں ہیں کہ جو حق کو پینیٹریٹ ہی نہیں کرنے دیتی۔ پھر ہم نے ان کی آنکھیں ڈھانک دی ہیں
لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، لہٰذا آپ اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیجئے۔ مومن نیک عمل کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو لوگ غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہ مومن کے اندر، مومن کی جو زندگی ہے بین الخوف والرجا ہوتی ہے، خوف اور ایمان دونوں کا مادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر صرف خوف رہے نا تو وہ ایونچولی نیگیٹیوٹی لاتا ہے انسان کے اندر، تو پھر ساتھ ہی ساتھ امید بھی ہوتی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی امید بھی ہوتی ہے۔ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں انہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کے آثار یعنی نشانات قدم کو بھی، یعنی جو انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے اس کے کچھ اثرات تو چھوڑتا ہے نا انسان۔ ایک جو قبیلہ تھا بنو سلمہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی کہ ہم دور رہتے ہیں تو ہمیں آپ مسجد کے قریب جو گھر خالی ہوئے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ جگہ دے دیجئے تاکہ ہم مسجد کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیارکم تکتب آثارکم، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تم جو چل کے آتے ہو نا تمہارے قدموں کے نشان جو ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے انسان جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتا ہے، انسان نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، انسان کوئی علم کا سورس چھوڑ کے جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کے آثار ہیں۔ اور ہم نے ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی، تب انہوں نے کہا بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو، اور رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ حد ہی سے بڑھنے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ کرائٹیریا ہے ایک انسان کا کہ جس کی بات پھر مان لینی چاہیے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہے، وہ باعمل ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اسلام کے ارکان کو فالو کرتا ہے، اس کا ظاہر آپ کی نظر میں اسلام کے مطابق ہے، اور دوسرے وہ آپ کے پاس جو کچھ ہے، چاہے وہ آپ کا سوشل سٹیٹس ہے، چاہے وہ آپ کے پیسے ہیں، ان سے وہ ٹوٹل بے نیاز ہے، تو پھر اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اور یہ کرائٹیریا ہے انسان کے سنسیئر ہونے کا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا تم میری بات سنو۔ کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لے، یعنی یہ بات کہ میرے رب نے میری نجات کر دی ہے اور میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور یہ بات کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ سچا دائی تھا، دین کی تعلیمات اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، لہٰذا وہ اپنی قوم کا سچا خیرخواہ بھی بن گیا۔ اور ایسی خیرخواہی پیغمبروں میں ہوتی ہے، اور ایسی ہی ایک سچے دائی میں ہونی چاہیے کہ اس نے مر کر بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی ہے۔ جنہوں نے اس کو قتل کر دیا ہے
تو مر کے بھی کہہ رہا ہے کاش اب تو میری قوم کو پتا چل جائے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو شاید ابھی بھی وہ باز آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت سچے خیر خواہ تھے، ہر کسی کے سچے خیر خواہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں ایک یہودی لڑکا کام کرتا ہوتا تھا، تو وہ بیمار ہوا اور اس کے اوپر جاں کنی کا عالم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کے پاس اور اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، تو بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ تو باپ پاس کھڑا تھا، باپ نے کہا تم وہ کہہ دو جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں، یعنی ان یہود کو سارا پتا تھا۔ تو اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ وفات پا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا۔ اور اس شخص کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص تھا کہ جس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور مرنے کے بعد بھی، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے تھے، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی، پھر یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ جیسے راکھ بجھ جاتی ہے نا، آگ بجھ جاتی ہے اور راکھ بن جاتی ہے، ویسے ہو گئے لوگ۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آتا رہا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں؟ بے شک وہ ان کے پاس لوٹ کر نہ آئیں گی، اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے مردہ زمین ایک عظیم نشانی ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج نکالا اور پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے ان میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور وہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سب کچھ استعمال کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پھل، جو آپ کا جی چاہے کرنے کا کام، شکر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے۔ یہاں پر ایک بڑی ہی زبردست بات فرمائی جا رہی ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب کوئی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی جاتی ہے تو اس کا شروعات جو ہے سبحان الذی سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ معراج کے جو ذکر ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کا شروع کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور یہاں پر بھی سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے۔ اور اس میں جو ہم اگر دیکھیں تو یہ ایک نوبیل پرائز وننگ یہ تھیری ہے جو 1920s میں دی گئی تھی ایک فزسسٹ نے، کہ ہر چیز پیئرز میں کریٹ ہوئی ہوئی ہے، اس کائنات میں ہر چیز کا پیئر ہے، اور اگر پیئرز میں کریشن نہ ہو تو لائف ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ ان چیزوں کے بھی جوڑے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود انسانوں کے اپنے بھی، اور ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ ابھی کتنی چیزیں اور ڈسکور ہونی ہیں کہ جنہیں انسان جانتے بھی نہیں، اور وہ بھی جوڑے جوڑے میں ہیں، وہ بھی پیئر پیئر میں ہیں۔ 1400 سال سے لے کر اب تک کتنی چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں، اور ابھی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ نکالتے ہیں، پھر دن ختم ہونے پر یکا یک وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رواں دواں رہتا ہے۔ یہ نہایت غالب، خوب جاننے والے اللہ کا اندازہ ہے۔ اور چاند کی ہم نے 28 منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ وہ کھجور کے خوشے کی پرانی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھرتا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو نوح علیہ السلام کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں کے علاوہ۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل یہ گھوڑے، گدھے، خچر بنائے ہیں سواری کے لیے، اور پھر انسانوں نے جیسے کشتی بنائی تو جہاز بھی بنا لیا، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑیاں، کیسی کیسی چیزیں سواری کی مد میں انسان نے بنا لی، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ وہ چھڑائے ہی جا سکیں گے، مگر ان کی نجات ہماری رحمت ہی سے ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے دنیا میں
اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو وہ اعراض کرتے ہیں، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ یعنی جو بخیل اور آخرت کو نہ ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے اللہ خود کھلا لے، پھر ہمارا ذمہ تو نہیں ہے نا کھلانے کا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا؟ یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو بس ایک ہولناک چیخ ہوگی، پھر یکایک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج عیش و نشاط میں خوش و خرم ہوں گے۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کو بلائیں گے، وہ زینت اور آرائش اور نمائش کے ساتھ آئے گی۔ پھر اللہ اعلان کریں گے کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیف دی گئی اور انہوں نے جد و جہد کی۔ کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر وہ سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے لیے ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، فلٹر لگے ہوئے ہوں گے، الگ الگ گروپنگ ہو رہی ہوگی۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کی بات مت ماننا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اپنے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی۔ اللہ ہمارے پردے رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اچھی گواہیاں بنے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ دوڑیں راستہ تلاش کرنے کو تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اسی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیں، پھر وہ نہ آگے چل سکیں اور نہ لوٹ سکیں۔ اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیں گے گویا اسے حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے؟ کیسا انسان بچہ سا بن جاتا ہے۔ اور ہم نے اس رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہی تھے۔ یہ کلام الہی تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائیں ان میں یقیناً ہم نے ان کے چوپائے بھی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک بن گئے ہیں اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، چنانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان چوپایوں میں اور بھی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ مشرکین تو خود ان بتوں کے حاضر باش لشکری اور حمایتی ہیں، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی؟ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا،
اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی، پھر یکایک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو۔ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قسم ہے قطار در قطار صفیں باندھنے والے فرشتوں کی۔ اس آیت میں فرشتوں کی صفیں بنانے کا ذکر ہے۔ فرشتے بہت آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں، اور صفیں بنانا آرگنائزڈ ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جب وہ ہوا میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلے ابتدا کی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور پھر صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر صفیں درست نہ ہوں، ان میں فاصلے ہوں، تو شیطان جو ہے وہ نماز کی صفوں کے اندر جو ہے وہ گھس آتا ہے، اور دلوں کی درستگی کا انحصار بھی صفوں کی درستگی پر ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف تک چل کر جاتے، اور آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مشرق ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے روز ایک نئے مشرق سے، پھر اسی طرح سے ہر ملک کا اپنا الگ سے ایک مشرق ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے، اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سن نہ پائیں، اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک کر لے بھاگے تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھئے، کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں؟ شہاب ثاقب کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ سپرسٹیشنز پائے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاہلیت میں اس کو کیا کہا کرتے تھے کہ جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات پر نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو ستاروں سے مارے جاتے ہیں، دور بھگائے جاتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ جو ہے نا یہ بالکل درست ہونا چاہیے۔ فلاں ستارہ فلاں کے اس میں چلا گیا تو اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، اس چیز کا کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیز کے پیچھے جانا چاہیے۔ پھر آپ ان سے پوچھئے، کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں؟ بے شک ہم نے ان انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ آپ کفار کے انکار آخرت پر تعجب کرتے ہیں جبکہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں۔
آخرت پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، آخرت کے انکار پر تعجب ہونا چاہیے۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا جادو ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادوں کو بھی؟ آپ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہوگے، پھر وہ اٹھانا تو بس ایک جھڑکی ہوگی، تو وہ یکایک زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہی تو فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اے فرشتوں، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو، اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔ اور جب انہیں دوزخ کی طرف چلایا جائے گا تو پھر اس کے بعد جیسے زیادہ غصہ ہو تو آپ کہتے ہیں نا جاؤ، اور پھر کہتے ہیں ذرا ادھر واپس آؤ، میں تم سے مزید بات پوچھنی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ کے سوا پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ۔ یعنی ایک دفعہ فرمایا کہ انہیں دوزخ کی راہ دکھاؤ، پھر فرمایا انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ کیوں جس کی تم پوجا کرتے تھے دنیا میں تو آج تمہاری مدد کو کیوں نہیں آ رہا؟ بلکہ آج وہ سب فرما بردار ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے آیا کرتے تھے۔ یعنی جو شرک کرنے والے ہیں وہ اپنے شریکوں سے کہیں گے کہ تم لوگ ہمارے پاس آتے تھے دائیں بائیں سے، یعنی ہمیں کنونس کرتے رہتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جس کے اندر ایمان ہو وہ شرک کے لیے کبھی کنونس نہیں ہوتا، وہ جان کی بازی لگا دیتا ہے لیکن وہ شرک کے لیے کنونس نہیں ہوتا۔ اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم سبھی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے، چنانچہ یقیناً وہ اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ بے شک تم اب دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھو گے، تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، یعنی جنت کے لذیذ پھل، اور وہ لوگ معزز ہوں گے نعمت کے باغوں میں، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر براجمان، علی سرر متقابلین۔ سبحان اللہ، ایسی عزت والی جگہیں ملنے والی ہوں تو انسان کو دنیا سے کتنا باقاعدہ وہ جو ہے نا کہ دنیا سجن المؤمن، تو پھر انسان کو واقعی قید خانہ لگنے لگ جائے یہ دنیا، اگر آخرت کی ان نعمتوں کا احساس ہو جائے، ادراک ہو جائے۔ جنت کے جو رزق ہیں وہ طرح طرح کے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا، یعنی بدو، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خسی بکرے کے خسیے کی طرح اللہ ایک چیز پیدا کرے گا، اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ پھر جنت کے جو درخت ہیں، جنت کے درخت کی کھجوریں سب زمرد کی ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ ہم کھا نہیں سکیں گے، وہ ایسا ہوگا زمرد کہ ہم کھا سکیں گے۔ کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اور ان میں سے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ کپڑے بڑے ہوں گے، اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، اور دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی۔ ان کے لیے جاری چشمے سے شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب کے بھرے جام گردش کر رہے ہوں گے، نہایت سفید رنگ، بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت والی، نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ اس سے وہ مدہوش ہوں گے،
اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والیاں غزال چشم خوبصورت آنکھوں والی حوریں، گویا وہ شتر مرغ کے انڈے ہوں پردوں میں چھپائے ہوئے، پیکرے حسن و جمال۔ وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا۔ جنتی اپنا ایک ساتھی یاد کرے گا، ایک ایسا دوست جو ہے اس کو یاد کرے گا جو کہتا تھا کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم اٹھا کر سزا و جزا ہمیں دی جائے گی؟ وہ جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ پھر وہ جھانکے گا اور اسے جہنم کے درمیان دیکھے گا۔ وہ اس سے کہے گا اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا۔ بری دوستی کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوں مجرموں میں ہوتا۔ جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا پھر اب ہم مریں گے نہیں؟ یعنی ایکسائٹمنٹ میں اور ایک جیسے انبلیویبل امیزمنٹ ہوتی ہے نا کہ اب ہم مریں گے نہیں اپنے پہلی بار مرنے کے سوا، اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا۔ بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے محنتیں کرنی ہے تو اس طرح کی محنت کے لیے عمل کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ اچھے دوست کی دعا کرنی چاہیے کہ ایسا دوست کہ جس کے ساتھ رہ کر، جس کی کمپنی میں رہ کر ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ کوئی ایسا جنتی ہے کہ جو دوست کی باتوں میں آیا نہیں، برے دوست کی باتوں میں آیا نہیں، لیکن بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ اکٹھے پھر ایک ہی جگہ پہ ہوں گے۔ تو لہٰذا اچھے دوست کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی اور نہ کھائے۔ کیا یہ بہتر مہمانی ہے یا دوزخ میں تھوہر کا درخت؟ بلا شبہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے، اس کا پھل گویا شیطانوں کے سر ہیں، تو بلا شبہ وہ دوزخی اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر بے شک ان کے لیے پینے کو گرم کھولتے پانی کا آمیزہ ہوگا، پھر یقیناً ان کی واپسی بھڑکتی آگ کی طرف ہوگی۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے بھاگتے رہے، اور بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے۔ پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھو ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا۔ اکثر جو اسکالرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس تھے جن سے نسل انسانی چلی، اور یہی 3 تھے جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار بھی تھے۔ اور نوح علیہ السلام جو ہیں انہی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے ابو البشر ہیں۔ سام جو ان کے بیٹے تھے ان سے عرب، فارس، روم اور یہود و نصارہ کی نسلیں چلیں۔ حام کی نسل سے سوڈان، سندھ، ہند، حبشہ وغیرہ اور یہ بربر وغیرہ جو ہیں یہ چلے، اور یافس کی نسل سے ترک اور یہ جو اورینٹلز ہیں اور یاجوج ماجوج وغیرہ ہیں، اللہ عالم۔ لیکن بہرحال نسل جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ہی سے چلی ہے، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور بے شک ابراہیم بھی اسی نوح کے گروہ سے تھا جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ قلب سلیم کا ذکر اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، اور قلب سلیم کیا ہے؟ ایک اسکالر کہتے ہیں، میں نے محمد بن سیرین ایک تابعی ہیں ان سے پوچھا کہ قلب سلیم کیا ہے، تو انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو،
یعنی بندوں کے ساتھ اچھا کرتا ہو اللہ کی خاطر. جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اصل اچھا بندوں کے ساتھ وہی کر سکتا ہے. اور شرک سے پاک دل، قلب سلیم وہ بھی دل ہے جو شرک سے پاک دل ہو، جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، جس کے دل میں اتباع رسول کی محبت ہو، اور جس کے دل میں اس اتباع کی خاطر ہر انسان کی خیر خواہی بھی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے سچے خیر خواہ تھے. یہ ہے قلب سلیم. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ تب اس نے ایک نگاہ ڈال کر ستاروں کو دیکھا، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں. چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے. پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہے؟ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مار مار کر توڑتے چلے گئے. پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے. اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے. وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ جس میں ایک آگ جلاؤ اور اسے دہکتی آگ میں ڈال دو. پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں ہی نیچا دکھا دیا. اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا. اے میرے رب، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو. چنانچہ ہم نے اسے بہت حلم والے لڑکے کی بشارت دی. اسماعیل علیہ السلام حلم والے تھے، سہ گئے. آپ دیکھیں کتنا بڑا حکم اللہ کا، سہ گئے. پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. نبی کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہی کی قسم کا ہوتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر جب دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا اور اس باپ نے اس بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. بلا شبہ یہ کھلی آزمائشی تھی اور ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. آپ دیکھیں جزا کیا ہے یہاں پر، آنے والوں میں ذکر خیر، سچی ناموری. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، یعنی بیٹے کی، جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا. اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی اور دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا ہے. کہ نبیوں کی اولاد ہونا بھی انسان کو بچا نہیں سکتا جب تک کہ انسان کا اپنا عمل اس کا گواہی نہ دے. اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچی ناموری ان سب پیغمبروں کو دی ہے نا، اور ذکر خیر باقی رکھا ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کی آسمان میں ایک مخصوص شہرت ہوتی ہے. اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی شہرت رکھ دی جاتی ہے، اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری شہرت رکھ دی جاتی ہے. اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی اور ہم نے ان کی مدد کی، چنانچہ وہی غالب آئے. اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح کتاب دی اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی اور ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. ہر پیغمبر کے بعد یہ بات آ رہی ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی کوئی ایسے کام لے لے کہ جس سے ہم بھی اس دنیا میں یاد رہیں تو اچھی طریقے سے یاد رہیں، ورنہ برے طریقے سے یاد رہنے سے تو گمنامی کی موت بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قریب ہے کہ تم جنت والوں کو جہنم والوں میں سے پہچان لوگے، یعنی دنیا میں کچھ پہچان ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا اچھی تعریف کرنے سے اور بری تعریف کرنے سے تم میں سے بعض بعض پر گواہ ہیں۔ اسی طرح سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو اتنی دیر میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابی نے بتایا کہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا اور اللہ کی اطاعت کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، تو صحابی نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا اور اسی معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایک جنازے کی تعریف کی اور دوسرے کی مذمت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنی آدم کی زبانوں پر جاری کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خیر ہی کا تذکرہ کروائے ہم سے ایک دوسرے کا، اور خیر ہی پر ہماری موت ہو۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال یعنی بت کا ایک نام تھا، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، لہٰذا یقیناً وہ سب عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، الیاسین یعنی الیاس پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، جب ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا لوط علیہ السلام کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ تم صبح کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بے شک یونس علیہ السلام یقیناً رسولوں میں سے تھے، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر کشتی والوں نے کرا ڈالا تو وہ مغلوب ہو گیا، تب اسے مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب انہوں نے توبہ کی، بہترین کلمات کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھکے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا۔ ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ سے نکلے بیمار تھے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت کدو اگا دیا۔ یقتین کا لفظ ہے، اور ہر اس بیل کو کہتے ہیں کہ جو تنے نہیں ہوتے جس کے اور پتے ہوتے ہیں، اور ان پتوں کا سایہ کیا، یعنی چٹیل میدان میں جہاں کوئی درخت تھا نہ عمارت تھی، ایک سایہ دار بیل ہم نے اگائی اور ان کی اس کے ذریعے سے حفاظت بھی کی، یعنی باقاعدہ تیمارداری کی ہے اللہ تعالیٰ نے، باقاعدہ پھر پیار کیا ہے اپنے بندے کو، باقاعدہ پھر اس کے لیے اس کو کنسول کیا ہے، اپنی احساس دلایا ہے اپنی رضا کا ایک بندے کی سچی توبہ کے بدلے میں، اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا، یا وہ اس سے کچھ زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ پھر ان اہل مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور وہ حاضر تھے جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے تو یہ پاس بیٹھے تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہیں؟ خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ کھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا؟
کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اور بیٹیوں کو غلط بہرحال نہیں کہا جا رہا، برا نہیں کہا جا رہا، کمتر نہیں کہا جا رہا۔ یہ جو ان کی اپنی مشرکین مکہ کی جو سوچ تھی بیٹیوں کو کمتر سمجھنے والی، کہ خود تم بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہو لیکن تم اللہ کو وہی چیز ایٹریبیوٹ کرتے ہو جو جس کو تم خود کمتر سمجھتے ہو۔ کیا پھر تم غور نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا ہے، حالانکہ بلا شبہ خود جن خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے کہ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ۔ اے مشرکو، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور ہم اللہ کے حضور یقیناً صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ وہ کفار کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت یعنی کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ پھر جب پیغمبر قرآن لے کر آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، لہٰذا ان قریب وہ جان لیں گے، اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں، کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ ان پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے، پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے ذہن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی، اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہے، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ سورہ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، یہ یاد رکھنا چاہیے یہ قرآن نصیحت ہے، میرے لیے بھی نصیحت ہے اور یہ سب کے لیے نصیحت ہے، تو یہ لوگوں تک پہنچانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ یہ تو لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ خلاصی کا وقت نہ تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے بڑا جھوٹا، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ اور ان کے سردار آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو خاص ارادے سے پیش کی جا رہی ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دین میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم میں سے اسی پر ذکر یعنی قرآن نازل ہوا ہے؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر یعنی وحی کے متعلق شک میں ہے، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو نہایت غالب خوب عطا کرنے والا ہے، یا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ وہ رسیوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائیں۔ یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک حقیر سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے حق کو جھٹلایا، اور قوم سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا۔ واقعی یہ بہت بڑے اور طاقتور لشکر تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ یہ لوگ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ یوم حساب سے پہلے دے دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو صاحب قوت تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ صاحب قوت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔
بے شک ہم نے پہاڑ اس کے تابع کر دیے تھے جبکہ وہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح بیان کرتے رہتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندے بھی تابع کر دیے تھے اکٹھے کیے ہوئے، سب اس کے آگے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی بادشاہی مستحکم کر دی تھی، اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت دی تھی۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر آئے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا آپ مت ڈریں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے، اور بات چیت میں مجھے دبا لیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ اکثر ساجھی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے یہ کہتے کہتے انہوں نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، لہٰذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور وہ رکوع میں گر پڑا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہاں پر داؤد علیہ السلام کو جو احساس ہوا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے صرف اس ایک بندے کی بات سنی، دوسری سائیڈ آف سٹوری تو انہوں نے سنی ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ 99 دمبیوں والا یہ کہتا ہو کہ یہ ایک تمہاری علیحدہ پل رہی ہے، تم اس کا خرچہ کر رہے ہو، میرے ریوڑ میں چھوڑ دو، بیچ میں ہی پل جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ قبضہ نہ لینا چاہتا ہو اسے ایک اکیلی ایک دمبی کا، تو ان کی بات دوسرے کی بھی تو سننی چاہیے تھی نا۔ تو یہ احساس ہوا داؤد علیہ السلام کو، اللہ عالم۔ پھر ہم نے اس کی یہ غلطی بخش دی، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے کہا اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقین کو بدکاروں کی مانند کر دیں گے؟ یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تب اس نے کہا بلا شبہ میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اس مال یعنی گھوڑوں سے محبت کی ہے، حتیٰ کہ گھوڑے اوٹ میں چھپ گئے۔ اس نے کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے اللہ کی طرف بہت رجوع کیا۔ یہ جو سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں والی جو قصہ ہے، گھوڑے جو ہیں یہ بڑی خیر و برکت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے، اور اس کے مالک کے لیے اس میں خیر رکھ دی گئی ہے، اس لیے ان پر ہاتھ پھیرا کرو اور اس کے لیے برکت کی دعا کیا کرو اور ان کی گردنوں میں رسیاں ٹانکا کرو۔ گھوڑے بھی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو نے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کیا ہے اور مجھے اس کی ملکیت میں دیا تو مجھے اس کے ہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل و عیال میں سے بنا دے۔ جن لوگوں کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں، جو گھوڑے پالتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو کتنی محبت ہو جاتی ہے ان گھوڑوں کے ساتھ۔ وہ ان سے کھیلتے ہیں، گھوڑے ان کے ساتھ انس رکھتے ہیں۔ بعض اوقات گھوڑا اپنے سائز کی بات نہیں مان رہا ہوتا اور اس کا مالک آتا ہے اور اس کی بات وہ مان لیتا ہے اور اس کے ساتھ پٹکیلیاں کرتا ہے، پھر اس کی بات مان جاتا ہے، اور جو کروانا ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے سے کروا لیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی ایک
خوبصورت مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بہت یوزفل مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کی طاقت کی ہی کو یارڈ سٹک بنایا گیا، اتنے ہارس پار ہم کہتے ہیں نا، تو غالباً بجلی کے حوالے سے یا تو یہ جو سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے ساتھ محبت ہے وہ کس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا۔ اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے اللہ کی طرف بہت رجوع کیا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہی دی جو واقعی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی، چنانچہ ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی تھی، وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا، اور شیاطین جنات کو بھی تابع کر دیا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کو اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کر یا روک رکھ کوئی حساب نہیں ہوگا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے بھی گزر چکا سورہ الانبیاء میں، ان کی دعا کے تحت انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ اللہ کے انتہائی صابر بندے تھے اور بہت دولت مند تھے اور بہت اچھی خوبصورت ان کے پاس اولاد تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمانا چاہا، ان کی نعمتیں ان سے چھینی، تو 18 سال ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی کہ جو اللہ تعالیٰ سے شکایت کیا لہجہ ہو۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، ہم نے کہا اپنا پیر زمین پر مار، یہ غسل کرنے اور پینے کو ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنی طرف سے بطور رحمت، اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو پکڑ اور اس کے ساتھ قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مار، کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے تھے، اور یہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کا قرآن اور حدیث میں تو تذکرہ نہیں ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں تمہیں ماروں گا، تو بعد میں پھر ان کو خیال آیا کہ اس بات کی کیا ضرورت تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جھاڑو کا مٹھا لو اور ایک دفعہ سے مار لو تو تمہاری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جو قوت اور بصیرت والے تھے۔ اچھا، اب ان لوگوں کی جو یہ اتنی بڑی بڑی کارنامے ہیں تو ان کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں خاص وصف عطا کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ آخرت کی یاد، اور اسی کی وجہ سے ہم نے انہیں چنا تھا۔ بے شک ہم نے انہیں ایک خاص وصف آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا۔ جس کے اندر آخرت کی یاد کا وصف ہوگا وہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام ہوگا، اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، اور ان میں سے ہر ایک نیکوکاروں میں سے تھا۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور بے شک متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، جبکہ وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں طرح طرح کے پھلوں اور مشروبات کی فرمائشیں کریں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جزا جس کا یوم حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ معاملہ اہل خیر کا ہے، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے، چنانچہ وہ آرام کرنے کی بری جگہ ہے، یہ ہے گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے۔ یہ تمہارے پیروکاروں کا ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آتا ہے، ان کے لیے خوشی اور فراخی نہ ہو، بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی اس لائق ہو کہ تمہارے لیے خوشی اور فراخی نہ ہو،
تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو تو یہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص ہمارے سامنے یہ انجام لایا ہے اس کے لیے جہنم میں عذاب 2 گنا زیادہ کر دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ حقیر لوگ تو یہاں ہیں ہی نہیں جہنم میں، یہاں تو سارے وہ بڑے بڑے ایلیٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں دنیا میں یوں ہی مذاق کا نشانہ بنائے رکھا یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں؟ بلا شبہ یہ اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا حق ہے۔ آپ کہہ دیجئے بس میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک ہے، بڑا زبردست، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب، نہایت غالب، بہت معاف کرنے والا۔ کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ مجھے فرشتوں کی مجلس اعلیٰ کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ تکرار کر رہے تھے۔ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ بس میں تو صرف ایک کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ قلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، عرش کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، اور بلا شبہ تجھ پر روز جزا تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بس بلا شبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، اس دن تک جس کا وقت میرے ہاں مقرر ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چیدہ اور پسندیدہ ہوں گے۔ فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف یعنی بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دین کا جو کام ہے اس میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسے تکلفات نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی جو ہے نا طریقے نہیں ہونے چاہیے کہ جو ایک انسان کو تو پروموٹ کریں لیکن پیغام کو پروموٹ نہ کریں۔ دین کا پیغام سادہ پیغام ہے اور اس کو بالکل اخلاص نیت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ پروموٹ کرنا ہی اچھا ہے، یہی بہتر ہے، ورنہ جتنا تکلف ہوگا اتنا ہی وہ انسان زیادہ پروموٹ ہوتا چلا جائے گا۔ ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ۔ یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔